बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो किसके साथ हैं। वो पार्लियामेंट के साथ हैं, वो हुकूमत के साथ हैं, वो अवाम के साथ हैं, वो जमहूरियत के साथ हैं। वो तो इन सब के साथ हैं, लेकिन नेवल चीफ और आर्मी चीफ के बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ खड़े हैं। ये कैसे मुमकिन है और क्या हो रहा है और ये कौन बता रहा है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का युद्ध, सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत के साथ एक जंग जारी है वो चल रही है। 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला आने के बाद पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास किया, मज़म्मती करारदाद 8 रुकनी बेंच के फ़ैसले की, और साथ ही वही बिल कुछ तरामीम के साथ दोबारा पास कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है, पार्क में चपेड़े नहीं पड़ी, लेकिन चैम्बर में क्या हुआ था उसके बारे में कोई वजाहत नहीं आई है, और वो कैसे आएगी क्या पता चलेगा। और अगर शहबाज शरीफ नाअहल हो गए तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, ये नाम भी सामने आ रहा है। तो सबसे अहम बात कल की ये थी कि आर्मी चीफ DGISI के साथ असम्बली में पहुँचे, पार्लियामेंट में पहुँचे। इन कैमरा इजलास था जहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी पार्लियामेंट को सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से। तो वो ब्रीफिंग तो अपनी जगह थी, लेकिन वही बात कि बहुत से लोगों की बहुत सी चीज़ें जल गई, क्योंकि जो तकरीर आर्मी चीफ ने वहाँ की है वो बहुत से लोगों के लिए अच्छी नहीं है। एक बात बार बार की जा रही थी इस आर्मी चीफ के हवाले से कि वो एंटी पॉलिटिशियंस हैं, एंटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। ए पॉलिटिकल तो है, मतलब उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं होगा। अच्छा, इमरान खान के हवाले से भी उनके ख्यालात अच्छे नहीं सुनने में आते थे, लेकिन साथ ये कहा जाता था कि वो एंटी पॉलिटिकल सिस्टम है, सियासी निज़ाम ही के ख़िलाफ़ है। उसके बरअक्स उन्होंने कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में जो इन कैमरा इजलास हुआ है उसमें जो तकरीर की है वो बिल्कुल मुख्तलिफ आई है। उन्होंने मुबारकबाद दी है 1973 के आइन की सालगिरह के हवाले से, एनिवर्सरी के हवाले से उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम के पास जो है तमाम इख्तियारात है, इख्तियारात जो हैं वो अवाम के पास हैं, पार्लियामेंट के पास हैं, पार्लियामेंट के नुमाइंदों के पास हैं। आर्मी चीफ ने खुलकर ऐलान किया है, एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो जमहूरियत के साथ हैं, वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, वो पार्लियामेंट के लोग यानी पार्लियामेंट के अरकान जो हैं उनकी ताकत पर यकीन रखते हैं। और ये उनका खुला पैगाम है, खामोश पैगाम नहीं दिया। एक और चीफ ने तो खामोश पैगाम दिया था कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया था कि मैं खामोश पैगाम देता हूँ एक ऐसे जज को अपने साथ बिठाकर जिसके खिलाफ रेफरेंस आया हुआ है, जिनकी वीडियोज़ ऑडियोज़ मौजूद हैं कि वो बेज़ाब्तगियों में और करप्शन में और सारी चीज़ों के हवाले से जो उन पर इल्ज़ामात थे, उनको अपने साथ बिठा के, अपने साथ बेंचेस में शामिल करके वो एक खामोश पैगाम दे रहे थे। लेकिन आर्मी चीफ ने बड़ा खुल के पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो इनके साथ हूँ। और ज़ाहिर सिक्योरिटी के हवाले से था, उस पर ब्रीफिंग हुई, वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की। वज़ीर आज़म ने एक बड़ी अहम बात किया है, वो कहा हुकूमत ने अरबों रुपया दिया ऑपरेशंस के लिए, दहशत गर्दी को रोकने के लिए, सारा कुछ हुआ, तो ये पिछले 4 साल में वो क्यों ज़ाया हो गए, कहाँ चले गए वो। वजह यह है कि दहशत गर्दों की या जंगजुओं की पूरी एक लॉट को लाके बसाया गया है। और वो किसने किया, वो इमरान खान साहब ने किया। वो किसने किया, उनके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद साहब थे, जनरल बाजवा साहब थे, इन लोगों ने किया। वो किसने किया, डीलिंग करने में फ्रंट पर जो सामने थे वो बैरिस्टर सैफ साहब थे, इमरान खान साहब के नुमाइंदे के तौर पे, इमरान खान साहब की हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ये टेबल टर्न किया, जिन्होंने ये गेम चेंज की, जिन्होंने एक अमन और सुकून में आ जाने वाले खित्ते को दोबारा वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से हम बड़ी मुश्किल से निकले थे। और अब हम धमाके फ़ेस कर रहे हैं, हमले फ़ेस कर रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, सिर्फ़ इन चंद लोगों की वजह से, उनकी गलत कैलकुलेशन की वजह से, गलत फ़ैसले की वजह से। और उसमें बदनीयती इस वजह से नज़र आती है कि इसके लिए पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। जो असल फोरम है जहाँ पे बात होनी चाहिए थी उसको एतमाद में नहीं लिया गया। तो आर्मी चीफ ने वहाँ खड़े होकर यह ऐलान किया है कि ताकत जो है वो, ताकत का मरकज़ जो है वो ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के लोग, अरकान असम्बली और अवाम की सोच, अवाम का वोट जो है वो अहम है। तो वोट को इज़्ज़त दो वाले नज़रिए के साथ वो खड़े हैं। उन्होंने बता दिया कि मैं साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और मैं जमहूरियत के साथ हूँ, मैं पार्लियामेंट के साथ हूँ। और इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। उनका आइन और कानून के, वो आइन और कानून के साथ है, इतनी सी बात है। अच्छा, दूसरी तरफ
جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے جس پروپیگنڈا پر لگے ہوئے ہیں، جہاں سے شہباز گل صاحب کے لیے بھی جب مسائل کھڑے ہوئے تھے، وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، وہ فوج کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے سے جو کوششیں ہیں ان کی، آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایک ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا تھا، سینئر فوجی شہید ہو گئے، تو انہوں نے کس طرح سے ایک نفرت انگیز مہم چلائی تھی۔ اچھا، پھر اب ایک مسلسل لمبے عرصے سے شاہین صہبائی اور میجر عادل راجہ جس طرح سے سرگرم ہیں فوج کے خلاف کیمپین چلانے میں، بھرپور طریقے سے ایک ایک بندے کے نام لے کے وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، میرے قتل کی سازش، میرے قتل کی سازش، عمران خان کے قتل کی سازش، اور وہی عمران خان کے شور پوری دنیا میں کہ جی مجھے ڈی جی سی قتل کرنا چاہتا ہے اور مجھے فلاں قتل کرنا چاہتا ہے، صرف پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ، ایک منظم پلان کے تحت ایک ایفرٹ، اور وہ اس پہ کیے جا رہے ہیں۔ اور وہی مسئلہ انہوں نے پچھلے چند دنوں سے شروع کیا ہوا ہے۔ اچھا ہاں، میجر عادل راجہ نے جو اپنا کنیکشن بتایا وہ بتایا تھا ایکس سروس مین سوسائٹی سے۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کے لوگوں کو بار بار وارننگ ملی ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے، اور ان کا جو فارمل سٹیٹس تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہوا ہے، اب وہ نہیں رہا۔ تو لیکن وہ لوگ تو وہی ہیں، وہ عمران خان کی محبت میں آج بھی اندھے ہیں۔ باجوہ صاحب نے اعتراف کر لیا کہ ہم ان کی محبت میں، عمران خان کی محبت میں اندھے تھے، اور وہ تو اعتراف بھی نہیں کر رہے۔ باجوہ صاحب تو کسی حد تک بیک فٹ پر چلے گئے ہیں وہ اعتراف کرنے کے بعد۔ ایکس سروس مین کے بہت سے لوگ ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں۔ تو وہاں سے جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جو خاموش مجاہد وہ بتاتے ہیں، ہمارے میجر عادل راجہ اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ پرابلی وہ یہیں سے چیزیں جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، جب وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے چند دن پہلے، تب سے ایک شور مچایا گیا کہ آرمی چیف اور نیول چیف نے چیف کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے دیا۔ اچھا، یہ وہاں سے ایک شور مچا، مطلب انہوں نے ایک کیمپین چلائی، پروپیگنڈا کیا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد جنرل ساحر شمشاد مرزا کے حوالے سے بھی یہی ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ نہیں ہے۔ اب کل جب آرمی اس میں چیف جسٹس اپنا آرڈر دینے جا رہے تھے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ آرڈر دے رہے ہیں، تو وہیں سے اگین وہی ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے خبر لانچ ہوئی، وہ باتیں شروع ہوئیں کہ آرمی چیف کو بائی پاس کر کے چیف جسٹس جو ہے وہ ڈائریکٹ آرڈر بھیجیں گے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، ان کو براہ راست حکم دیا جائے گا کہ ہمیں سیکیورٹی دے۔ اور وہ چونکہ تینوں سروسز چیفز کے باس ہیں، آرمی چیف، نیول چیف اور وہ ایئر چیف، ان تینوں کے وہ باس ہیں بکس کے مطابق، قانون کے مطابق، اپنے سسٹم کے مطابق۔ تو چیف جسٹس براہ راست ان سے سیکیورٹی مانگیں گے، پیمنٹ کا مسئلہ حل کرنے کے بعد ان سے سیکیورٹی مانگیں گے، اور انہیں کہیں گے کہ جناب سیکیورٹی دے، اور وہ سیکیورٹی دے دیں گے، اور الیکشن کا انعقاد ہو جائے گا حکومت کی مرضی کے بغیر۔ اچھا، اب یہ وہ سازش ہے، یہ وہ نفرت انگیز مہم ہے جو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپس میں ان کو لڑایا جائے، یہ شو کیا جائے کہ یہ اتحاد ان میں نہیں ہے، یہ اکٹھے نہیں ہیں، یا آپس میں ان کے بڑے مسائل ہیں، ان کے جھگڑے ہیں، یہ نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اچھا، یہ مسلسل وہ ایفرٹ ہے جو کبھی شہباز گل اور کبھی فواد چودھری اور کبھی عمران خان خود اور کبھی میجر عادل راجہ اور کبھی شاہین صہبائی، یہ سارا جو گروپ ہے یہ مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور باقی ان کے جو سوشل میڈیا والے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے شکاگو میں، امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں تھے، وہ انگلینڈ والے صاحب ایک تو پکڑے بھی گئے ہیں، گرفتار ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کے بعد ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا، وہ واپس لائن پر تقریباً آگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہ باز نہیں آ رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اپنے اس ایجنڈے سے، ایک دن کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایون یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہوا ہے براہ راست اس کو گورنر اسٹیٹ بینک سے پیسے مانگنے کا، حکومت کو بائی پاس کر کے، مطلب مجھے نہیں پتا اس کی لیگل کیا ہوں گی پرابلٹیز کہ واقعی اسی طرح سے ہو سکتا ہے یا اس میں نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال عالمی مالیاتی اداروں کو، IMF کو، ان لوگوں کو ایک میسج ضرور جا رہا ہے۔ ان کو میسج یہ جا رہا ہے کہ حکومت کا کوئی بھی گارنٹی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کام نہیں کرے گی، کیونکہ حکومت نے جو بھی گارنٹی دی ہو، ایک دن چیف جسٹس سے ایک آرڈر دیں گے اور وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک نئے سرے سے کام شروع ہو جائے گا۔ اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جیسے پاکستان کو ریکوڈک اور اس میں تقریباً $9 بلین کا اور کارکے کے مسائل پر ہمیں بڑے بڑے فائن ہوئے، حکومت کو پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ فیصلہ بھی، اس کے بھی کوئی بڑے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عدالت کی مرضی، عدالت کے پاس مکمل اختیارات ہیں، ان لمیٹڈ اختیارات ہیں، پارلیمنٹ سے زیادہ اختیارات ہیں، تو اس لیے اس پہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اب یہ جو باتیں بنائی جا رہی ہیں
جنرل سائر شمشاد مرزا والی بھی، یہ بھی نقصان کی بات ہے کیونکہ ہم فوج میں ڈویژن پیدا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پارلیمنٹ نے ایک قرارداد مذمتی قرارداد پاس کی ہے 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا اس کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بل کچھ ترامیم کے ساتھ دوبارہ پاس کر لیا ہے، اور پارلیمنٹ کے پاس صرف یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ ایک دفعہ سٹرائک ڈاؤن ہو تو وہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ دوبارہ اس کو پاس کر دیں، پھر سٹرائک ڈاؤن ہو، اگر سٹرائک ڈاؤن ہو تو پھر کچھ تبدیلیوں کے ساتھ پھر پاس کر دیں، پھر سٹرائک ڈاؤن ہو پھر پاس کر دیں، اور پارلیمنٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ نے اپنی سپرمیسی منوانی ہے، اپنی اہمیت، اپنا وقار، اپنی کھوئی ہوئی سپیس واپس لینی ہے، اور اس کا صرف یہی حل ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور کسی دباؤ میں نہ آئیں اور کسی چیز پر کمپرومائز نہ کریں۔ ہو گئے جو ہونے تھے، ججز آپ نے ان کی مرضی کے لے لیے، آپ نے اٹارنی جنرل مرضی کا لے لیا، شوق پورے کر لیے، کر کے دیکھ لیا، ڈیلے کرنے کی کوشش کر لی، کچھ نہیں ہوا۔ اب کھل کر سامنے آئیں اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے، بس باقی چیزیں بات میں۔ ہاں، جو رولز کے مطابق چیزیں ہونی ہیں وہ ہونی ہیں، الیکشن تو ہونا ہے۔ آصف زرداری صاحب نے بھی اس میں بڑی کھل کے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں الیکشن سے ڈر نہیں لگتا، لیکن الیکشن ایک دن ہونے چاہیے، اور وہ ایک دن کب آئے گا انہوں نے وہ بھی بتا دیا۔ انہوں نے کہا میں کوشش میں ہوں، یا میری خواہش ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں، یعنی ان کو وہ شور نہیں ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، انہیں پکی امید نہیں ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے اور ان کا خیال ہے کہ ہو جائیں۔ تو لیٹس ہوپ کہ ٹائم پر الیکشن ہو جائیں، اور اس میں ایشوز جو آتے ہیں کہ ایک بڑے صوبے میں، پنجاب میں، اگر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایک نئی حکومت بن جائے گی، اور پھر قومی اسمبلی کی 100 سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں ہیں، تو کیا وہ اس حکومت کے انڈر ہوں گے؟ پھر وہ نیوٹرل والا اور کیئر ٹیکر والا کانسیپٹ نہیں ہوگا، تو ایک بڑا میس ہوگا کریٹ۔ اور اچھا، پھر اس دفعہ حلقہ بندیاں اور ہوں گی، اگلی دفعہ حلقہ بندیاں اور ہوں گی، اس دفعہ سیٹوں کی تعداد کچھ اور ہوگی، اگلی دفعہ سیٹوں کی تعداد کچھ اور ہوگی، کیونکہ مردم شماری تقریباً مکمل ہو گئی ہے، اب اس کے رزلٹس آنے ہیں، کمپائل ہونے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں، تو یہ سارا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ زرداری صاحب نے اور بھی مزیدار باتیں کی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا شہباز شریف کی نااہلی کا، جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ بار بار کرے، اس میں میکسیمم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدھا وزیر اعظم نااہل ہو جائے گا، ایک نہیں 2 ہو جائیں گے، لیکن پارلیمنٹ کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اور آصف زرداری صاحب نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف نااہل ہو جاتے ہیں تو اگلا وزیر اعظم سندھی ڈومیسائل والا بھی ہو سکتا ہے، یعنی زرداری صاحب نے بتا دیا کہ اگلی باری پھر زرداری، یعنی ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ہوگا، وہ پیپلز پارٹی سے اگلا وزیر اعظم اگر شہباز شریف نااہل ہو جاتے ہیں تو اسی سیٹ اپ میں اگر وزیر اعظم ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی سے آئے گا۔ تو یہ بھی ایک خبر ہوگی پی ٹی آئی والوں کے لیے، پتہ نہیں وہ پریشانی کی بات ہے یا ان کے لیے خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ سندھ میں ان کو لگتا تھا کہ وہ سپیس لے سکتے ہیں، جو سپیس ان کے لیے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم بھی کسی حد تک اکٹھے ہو کر واپس آ رہی ہے، پیپلز پارٹی نے کافی ساری سپیس لینی شروع کر دیا ہے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے معاملات بھی بہتر ہیں۔ زرداری صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر اکٹھے چلیں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی کا چیف لا کر 2035 تک کے لیے حکومت کرنا چاہ رہے تھے، یعنی وہی 20 سال والا پلان جو تھا ان کا، وہ کنٹینیو تھا کہ وہ 20 سال تک حکومت کریں گے عمران خان صاحب۔ تو خیر، انسان پلان بناتے ہیں، لیکن کہیں اور بھی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی، اور وہی حال عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ اپنی انا کی بھینٹ چڑھ کے، اپنے تکبر کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں، اور نہ وہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو اس قابل سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں انہوں نے رینک کیا ہوا ہے، بلکہ وہ تو خیر بہت سی اور ہی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ روحانیت کی بات کرتے ہیں اور جب وہ اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کافی دور نکل جاتے ہیں۔ خیر، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کھڈے لائن لوگوں کے لگنے کی بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ اللہ بادشاہ، کھڈے لائن کوئی بھی نہیں لگتا، یہ انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر بات کی۔ تو وہ عمران خان صاحب کے لیے پیغام ہے کہ وہ سسٹم میں رہیں، پالیٹکس کریں تو دوبارہ باری آنے کی امکان ہوگا۔ ہاں، فیض حمید صاحب کھڈے لائن لگ چکے ہیں، وہ تو انہوں نے آپ کو یاد ہے نا پہلے بھی کہا تھا، جب وہ صرف ادھر سے چینج ہوئے تھے بطور آرمی، اس ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ سے چینج ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا وہ کھڈے لائن لگ گئے ہیں۔ تو خیر اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اگرچہ ان کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اگرچہ ان کے دوست ابھی بھی انجیکٹ کر رہے ہیں کچھ پاور عمران خان صاحب میں، وہ ایک نیٹ ورک کی صورت میں چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چلیں گی۔ اور یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ بھی 2 دن میں وہ ہونی ہے کور کمانڈرز کانفرنس، تو مجھے امید ہے کہ کافی حد تک یہ افواہیں دم توڑنا شروع ہو جائیں گی، لوگوں کو ذرا تسلی ہو جائے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کافی سارے لوگ جو ابھی انہوں نے اپنے خوابوں خیالوں کے مینار کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کی تسلی ضرور ہو جائے گی، اور شاید کافی حد تک اچھی تسلی ہو جائے۔ اور
حکومت باقی کاموں میں اپنی توجہ دیں. وزیر اعظم صاحب خود نہیں جا سکے ہیں عمرے کے لیے، لیکن بڑے بھائی جان وہاں موجود ہیں. بڑا پروٹوکول میں یا وہ دائرے لگا کے فوجیوں کے اور ان کے سیکیورٹی والوں کے اس میں وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور اس کی تصاویر شائع ہو رہی ہیں، ویڈیوز شائع ہو رہی ہیں. سعودیہ کے اخبارات اور ویب سائٹس ان کے لیے بڑا اچھے الفاظ استعمال کر کے آنریبل اور ہز ایکسلنسی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. وہ بھی ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے. ظاہر ہے عمران خان کے ساتھیوں کو تو بالکل بھی نہیں اچھا لگتا. انہوں نے تو ختم کر دیا تھا نا، کلوز کر دیا تھا کہ شاید نواز شریف کا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوگا دنیا میں. حضور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ان کے بارے میں ضیاء صاحب نے بھی یہی کوشش کی تھی، مشرف صاحب نے بھی یہی کوشش کی. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے فیورٹ جو ہے ایوب خان صاحب، انہوں نے بھی یہی کوشش کی تھی، کچھ نہیں کر سکے. وہ پارٹیز آج بھی زندہ ہیں، وہ پارٹیز آج بھی عوام میں ان کی روٹس ہیں. ہاں، آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے فوجیوں کے کندھوں پر بیٹھ کر، اور وہ سارا ایک ٹائملی آپ نے فائدہ اٹھا لیا. اب وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. جنہوں نے زیادہ فائدے دینے کی کوشش کی تھی وہ خود بھی بھگت رہے ہیں. انہی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہو چپو. ہاں، حکومت کو ضرورت ہے کہ پبلک کی ویلفیئر کے لیے کام کریں، اور وہ جو پیسے مینجمنٹ ہو رہی ہے، ابوظہبی سے بھی کچھ کنفرمیشن مل رہی ہے، اور IMF سے بھی بات چیت مناسب طریقے سے چل رہی ہے. انہوں نے ہمارا وہ جو ڈیفالٹ والا ایک خطرہ تھا اس کو بھی تقریباً انہوں نے رول آؤٹ کر دیا ہے کہ پاکستان سری لنکا نہیں ہے. تو جب وہاں سے یہ بات آ گئی ہے تو ہمیں امید ہے کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. اور ادھر سپریم کورٹ نے ایک وضاحت جاری کی ہے کہ چپیڑیں نہیں پڑی. کل جو ایک خبر چلتی رہی، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے تھے کہ پارک میں چیف جسٹس صاحب تھے، ان کے ساتھ کون سے دوست تھے، ادھر سے قاضی فائز سیزر صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ آ گئے، آمنا سامنا ہوا اور ڈنڈے چل گئے اور چپیڑیں چل گئی. اس طرح کی جو باتیں ہوئی ہیں تو اس کے لیے ایک وضاحتی بیان آ گیا ہے کہ کوئی چپیڑیں نہیں پڑیں. لیکن چیمبر میں کیا ہوا تھا، گزشتہ روز ایک روز پہلے جب سماعت سے پہلے 8 رکنی بینچ کی سماعت سے پہلے جب اکٹھے ہوئے اور قاضی فائز عیسیٰ اور کچھ ججز کو وہاں بلایا چیف جسٹس صاحب نے اپنے چیمبر میں، وہاں پر جو گرما گرمی ہوئی ہے، وہاں پہ جو تلخ کلامی ہوئی ہے، اس کی جو رپورٹیں آئی تھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی ہے. لیکن ہم سپریم کورٹ کی اس وضاحت کو ظاہر تسلیم کرتے ہیں کہ پارک میں کوئی چپیڑیں نہیں پڑی. لیکن حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ چپیڑیں تو نہیں، ووٹ پڑنے ہیں، اور وہ ووٹ تب پڑیں گے جب حکومت عوام کی بھلائی کے کام کر رہی ہوگی. تو وزیر اعظم صاحب عمرے پہ تو نہیں جا سکے، یہاں پہ رہ کے جو آپ کا کام ہے وہ کریں تاکہ لوگوں کا سیاسی نظام پر اور حکومتوں پر اور حکومتی نظام پر اعتماد برقرار رہے. شکریہ.